अस्सलाम वालेकुम जी। और ARY की स्पेशल ट्रांसमिशन इलेक्शन 2024 के हवाले से हम आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। गुज़श्ता 48 घंटे से हम आपके सामने इलेक्शन की कवरेज, इलेक्शन के नताइज, उसके बाद की जो मुमकिना सूरत हाल है, हुकूमत के बनने के मराहिल, कौन किसके साथ बैठेगा, नंबर गेम क्या है, इससे जुड़ी खबरें लेकर आ रहे हैं। अभी तक जो हमारे पास लेटेस्ट पार्टी पोजीशन है उसके तहत जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो 99 की तादाद में इस वक्त सरे फहरिस्त हैं हमारे पास स्कोर कार्ड के ऊपर। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है, अभी तक के जो टैली के मुताबिक 71 नशिस्तें वो हासिल कर पाई है। तीसरे नंबर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, 54 के साथ वो इस वक्त ऐवान के अंदर मौजूद है। ये भी नेशनल असेंबली की बात कर रहे हैं। इसके अलावा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, उन्होंने दावा किया था कि वो कराची में अपनी पुरानी पोजीशन पे बहाल हो जाएंगे, तो कोई तकरीबन 17 नशिस्तें उनको मिली हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ फिर तीसरे नंबर पे है। इस्तेकाम पार्टी की 2 नशिस्तें हैं। सो अभी हमें बताया जा रहा है कि सेंचुरी हो गई है इंडिपेंडेंट्स की, तो 100 के करीब इंडिपेंडेंट्स इस वक्त आ गए हैं। 92 जो है वो क्लेम करते हैं कि वो PTI से मुंसलिक हैं या उनकी हिमायत से हैं। 8 जो है वो जेन्युइन इंडिपेंडेंट्स हैं। तो ये इस वक्त खाका है, इस जो नंबर गेम हमारे सामने। अब इससे हुकूमत कैसे बननी है, कौन किसके साथ बैठेगा, ये तमाम सवालात हैं जो उभर रहे हैं। इस दौरान हमने देखा गुज़श्ता 24 घंटों में जो मुख्तलिफ इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स हैं उनका रद्दअमल भी सामने आया है। जो पाकिस्तान के अंदर दौलत मुश्तरका के ऑब्जर्वर्स इलेक्शन को मॉनिटर करने आए थे, उनका रद्दअमल भी आया है। इसके अलावा दुनिया भर से मुख्तलिफ ममालिक ने पाकिस्तान के इलेक्शन के ऊपर अपनी राय दी है। और मोर और लेस जो यहाँ पर शिकायत हैं उन कैंडिडेट्स की जिनको लगता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, उसके ऊपर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। बहरहाल जी, इस पूरी सूरत हाल के बाद अगला मंजरनामा हुकूमत का क्या होगा, PMLN पीपल्स पार्टी बैठेगी या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो हैं वो हुकूमत बनाने के काम आएंगे, इस पर हम बात करेंगे। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है, फुल हाउस तो नहीं कहेंगे लेकिन फिर भी एक मुनासिब स्ट्रेंथ के साथ हमारे पैनलिस्ट हैं हसन अयूब साहब रावी। आप अपना मेरा ख्याल तखल्लुस सब साथ लगा ले रहे, अब उसके बगैर हो नहीं सकती। अब अच्छा, वो पर्सनल व्यू से आप लोगों ने उसको जो है वो जो ARY के साथ ऑफिशियली कर दी है, मतलब नहीं, आपके साथ ऑफिशियली कर रही है। मेरे साथ ऑफिशियली कर रही है। हाँ, मेरे साथ हसन अयूब रावी। हसन जैसे शायरों के आगे नाम नहीं होते। ये हो गया बादामी और मैं हो गया रावी। मिलता जुलता मिल गया ना, बादामी तो होने से रहे आप रावी हो जाए। ये पिस्ता तो आपने खुद ऐड किया ना, आप रावी कर लें। रावी कर लें, ठीक है जी। वसीम बदामी साहब है हमारे साथ, चौधरी गुलाम हुसैन साहब है, खावर घुमन साहब है, अनीका निसार साहिबा है। चौधरी साहब का भी कोई ऐड करे सर? चौधरी साहब का क्या ऐड करें? जैसे रावी मेरा किया तो चौधरी साहब का भी होना चाहिए ना। क्या होना चाहिए? भाई चौधरी साहब नाम ही काफी है, अपनी जात में चौधरी साहब एक फर्द में लश्कर है, एक भरपूर शख्सियत है, उन्हें नहीं जरूरत इस तरह से। आफ्टर दैट जो आपको पता है 22 हल्कों का इलेक्शन हुआ था बाई पोल्स, उसमें ऑल ओवर पाकिस्तान तमाम जो बड़े 20 तमाम बड़े पॉलिटिकल कमेंटेटर्स और बड़े बड़े जो कोनामश्क सहाफ़ी थे, दे हैव गिवन देयर प्रेडिक्शंस बेस्ड ऑन देयर एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन कि जनाब अल्लाह वो 14-15 PMLN जा रही है और बाकी 2-4 और PTI को चंद एक ही मिलेंगी। चौधरी साहब जो है कंसिस्टेंटली इन्होंने कहा कि जी ये इतनी बड़ी इस तरफ जाएंगे, मैं और आप उस ट्रांसमिशन का बदामी साहब भी हिस्सा, yes, और दैट इम्प्रूवन राइट। और सर हम सब ने कहा कि थोड़ा नीचे लेके आए अकाउंट को। और इसी तरह परसों हम सब ने मिलकर यहाँ पे चौधरी साहब का, हम ये तो नहीं कह सकते कि मजाक उड़ाया, लेकिन हमने चैलेंज किया। आपने मजाक उड़ाया। अच्छा चलो नहीं आप अपने बारे में कह सकते हैं, आप माजरत कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा मजाक। आई हैव दिस जो है ना लिबर्टी चौधरी साहब के साथ, आई कैन डू दैट बट नॉट यू गाइस। अच्छा तो मान लिया कि उन्होंने उड़ाया। अच्छा, ये हमारा इख्तिलाफ राय होता है चौधरी साहब के साथ, मजाक के ऊपर हम नहीं जाते। अच्छा, बुजुर्ग है हमारे। अच्छा, ये मजाक भी करते हैं। अब ये बात उन्होंने चौधरी साहब ने जब कहा, चौधरी साहब ने कहा कि 150 से 200 सो हम कुर्सियों से नीचे गिरने वाले हो गए थे, गिरे नहीं, लेकिन ये हालत हो गई थी सबकी। और खास तौर पर कि जब रिजल्ट आ जाएंगे तो आप सारे होंगे बेहोश। और जो हमारे चैनल की एस्टैब्लिशमेंट के हेड हैं मोहतरम जो काशिफ अब्बासी साहब ने कहा खुदा के वास्ते जो सब थोड़ी ही कट कर लो, थोड़ी ही कट कर लो, आगे पीछे वंड दो। लेकिन अब आपने देखा कि ऑन ग्राउंड जो अभी तक वो जो उनका चीजें हमारे सामने आ रही हैं, तो अगर हम ये जो हकीकतन उनको मिली हैं और प्लस थोड़ा बहुत आगे पीछे करके सर 20-25 सीटें ऐसी हैं जो कि इधर उधर की गई। अच्छा, तो ये तो क्लियर बात है ना। और अदरवाइज अच्छा, तो दूसरी तरफ थी जो अभी इसका जो हसन की ये डिमांड थी कि चौधरी साहब का क्या तखल्लुस होना चाहिए या क्या नाम के साथ, तो चौधरी साहब द लेजेंड मैं कहूंगा,
اور آئی ہیو دا آنر کہ چوہی صاحب کے ساتھ مجھے وہ بھی اس ٹرانسمیشن کا حصہ بننا پڑا. اور ابھی جس طرح آپ گاڑی میں آتے ہوئے میں کہہ رہا تھا کہ چوہی صاحب ہم یاد رکھیں گے آپ کو نا, اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے. اور یہ جو ایکسپیرینس جو ہے ہسٹری واز میڈ ایکچولی. لیکن یہ جو ہے نا میاں محمد جو بہت صوفی شاعر, ان کا بڑا کلام اور قادر الکلام اور بہت زبردست ان کا جو ہے نا, یہ ہمارے جیسے ناچیز چھوٹے لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے, موٹا لے کے رکھنا چاہیے. خس خس جنی قدر نہ میری, خس خس جنی قدر نہ میری, تے صاحب نو وڈیائیاں تے میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے محل چڑھایا تھا. ہماری کیا اوقات. اچھا جی, تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. جو میں نے بھی پوری پارٹی پوزیشن بتائی ہے اس کو آگے لے کر چلتے ہیں. ابھی کل ہم نے دیکھا کہ رابطے تو ہوئے ہیں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے, لیکن ابھی بہت سارے اس کے اندر مراحل ہیں. میرا خیال ہے اگر خاور صاحب آپ سے آغاز کریں انیکا, اس کے بعد پھر آپ کی طرف میں آؤں گی. یہ جو نمبر ہمیں نظر آ رہا ہے اس وقت 100 کے قریب انڈیپینڈنٹ, 8 آزاد امیدوار سائڈ پہ کر دیں, چلے وہ تو جدھر بھی اقتدار جائے گا ادھر ہی ساتھ موسٹ پرابلی بیٹھ جائیں گے. پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی, انڈیپینڈنٹس, متحدہ. سر یہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کو مل کر بیٹھنے کے بعد گورنمنٹ بنانے کا جو پی ڈی ایم 1 کا تجربہ ہے, اس کے بعد پی ڈی ایم 2 کے تجربے کی طرف آپ کو بڑھتے نظر آ رہے ہیں. ایک تو کل بھی ہم نے بات کی تھی, تو یہ جو ایکویشن ہمارے سامنے اب آ گئی ہے آفٹر دا ریزلٹس, تو پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس یہ ان کے ہاتھ میں اب یہ جو اقتدار کی کنجی ہے وہ لٹرلی ان کے ہاتھ میں آ گئی آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ. تو ہی ہیز آلسو بین پروون رائٹ کہ بھیا ہمارے بغیر کوئی پرائم منسٹر نہیں بنا سکے گا. تو جس پلڑے کے اندر اپنا وزن ڈالیں گے آصف علی زرداری صاحب, تو وہ پلڑا جو ہے وہ اقتدار کی طرف جھک جائے گا. اب سوال جو سب سے اہم ہے کہ محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو 2 مہینے کمپین کی, جس انداز سے, وہ تکلیف دہ انداز سے انہوں نے کہا کہ وہ جو 16, 17, 18 مہینے تھے برا تجربہ, حالات ایسے تھے, ہمیں اکٹھے مل بیٹھنا پڑا. اس وقت ریاست کو چیلنجز تھے, اس وقت جو ہمیں سمجھ آ رہی تھی ان کے جو جمہوری رویے پاکستان مسلم لیگ نون کے اچھے تھے, لیکن جو ہی یہ باہر نکلے اور ہم نے دیکھا اس کے بعد اقتدار میں آ کے جو ہم نے ان کو مشورے دینے کی کوشش کی, خدا را کچھ پرو پیپل پالیسیز اپنائے وہ انہوں نے نہیں اپنائیں. اس کے علاوہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ بھی کہا کہ میں نے بہت کوشش کی اقتدار کا حصہ ہوتے ہوئے بھی اور باہر نکلنے کے بعد بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگوں کو یہ بات سمجھانے کی کہ سیاست جو آپ ریکنسیلیشن جو ہے, پیار محبت, جو رواداری کی جو ہے, اس کو آگے بڑھائیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ہر تقریر کے اندر یہ بات کی, اور میرے خیال میں ہمیں ناظرین کو یہ ضرور بتانا چاہیے ہر تقریر کے اندر کہ چوتھی دفعہ بھی اگر نواز شریف صاحب بنیں گے تو وہی کریں گے جو 3 دفعہ پہلے کیا. تو اب بلاول بھٹو زرداری صاحب دا ینگ لیڈر آف جو پاکستان پیپلز پارٹی, اب ان سے سوال میرے خیال میں میرا بنتا ہے بحیثیت پارٹ آف میڈیا کہ جناب اعلیٰ آپ ہمیں بتائیں کہ یہ جو 2 مہینے آپ نے کمپین کی اور آپ نے مختلف انٹرویوز کے دوران یہ جو آپ نے ایک تاثر بنایا, نئی سوچ کو چنو, تو ہم آپ کی باتوں پہ کتنا یقین کریں. اور آپ اگر دوبارہ پی ڈی ایم 2 کا حصہ بنتے ہیں تو اس سے آپ کی پارٹی کو کتنا نقصان پہنچے گا. دیکھیں بلاول بھٹو زرداری ماشاء اللہ ہی از جسٹ 35-36 زندگی آگے بڑھی ہے, تو جو نقصان ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا کے اس سے پیچھے ہٹ کے جو درگت بنی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی پنجاب کے اندر تمام تر حمایتوں کے باوجود بھی, اب دیکھیں پیپلز پارٹی 53 پہ بیٹھی ہوئی ہے اور پی ایم ایل این جو آن دا ریکارڈ ابھی جو 71 ہے, لیکن obviously everyone knows کہ یہ 2002 کے بعد پی ایم ایل این اگر دیکھا جائے پی ایم ایل این کی ورس پرفارمنس, پی ایم ایل این کی سیٹیں جو ہیں ان ریئلٹی پیپلز پارٹی سے نیچے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. سو اب یہ فیصلہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کرنا ہے کہ انہوں نے اب نئی سوچ کو تقویت دینی ہے یا پھر ابا حضور کی جو آخری خواہش ہے کہ جی میں اقتدار میں آ جاؤں. جی ماریا, ایک جگہ تو یہ رابطے ہو رہے ہیں پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این اور باقی جماعتوں کے, کچھ اور رابطے بھی چل رہے ہیں. وہ رابطے کچھ ایسے ہیں کہ اس سے کچھ پسا پلٹا بھی جا سکتا ہے. اچھا, تو ہمیں وہ بھی دل تھام کے رکھنا چاہیے. انتخابات کے اندر تو جو ہوا وہ سب نے دیکھا, اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. 100 کے قریب آپ کے انڈیپینڈنٹس آ جانا اس بات پہ مہر ہے
کہ اس ٹائم پر وہ جماعتیں جو سوچا کرتی تھی بس ہم کانگریس انڈیا والی کی طرح چلے جائیں گے اور ہم تو ہمارے سامنے لوگ بچھیں گے اور پھولوں کی پتیاں پھینکیں گے اور بڑا آسان ہو جائے گا سارا کچھ, وہ لوگ تو اس ٹائم پر سائڈ پہ بیٹھ گئے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا 2013 کے اندر جب وکٹری اسپیچ ہوئی تھی نا اسی بالکنی کے اوپر, اس ٹائم پہ پتیاں تھیں, وکٹری سائنس تھے, باڈی لینگویج الگ تھی. اب کی باڈی لینگویج ذرا ایسی دھیمی سی تھی پی ایم ایل این کی, اور وہ باڈی لینگویج بتا رہی تھی کہ دال میں کچھ کالا بھی ہو سکتا ہے اور کالی دال بھی ہو سکتی ہے, کچھ گڑبڑ ہو سکتی ہے. سو ہی واز اے لٹل اسکیپٹیکل, اسی لیے انہوں نے اناؤنس کر دیا. تب تک تو میرے خیال میں 60 کے قریب سیٹیں تھیں ان کی, 63 سیٹیں تھیں جس ٹائم پہ انہوں نے وکٹری ڈکلیئر کی, اور 90 سے زیادہ جو ہے وہ سیٹیں انڈیپینڈنٹ لیے بیٹھے تھے. اب سینچری ہو گئی ہے اور 73 کے قریب سیٹیں جو ہے وہ پی ایم ایل این کی بیٹھی ہیں. ایسی صورتحال کے اندر وکٹری اسپیچ تو پہلے بنتی نہیں تھی. دوسرا یہ کہ اب حکومت بنانے کی بات آئی ہے تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی ایک دم سے, جو آپ کو یاد ہے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی گورنمنٹ آئی تھی تو انہوں نے انکلز کو سائڈ پہ کیا, انہوں نے بھی اس ٹائم پہ نئی سوچ کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کی تھی, انہوں نے بھی بھٹو صاحب کے لوگوں کو سائڈ پہ. تو ایک اور رابطہ چل رہا ہے, ہنٹ تو دینا کیا رابطے ہیں. وہ جو رابطہ ہے اس کا مطلب آپ سمجھ لیں کس حوالے سے, جو جیسے تھوڑا سا بتایا نا, تجسس پیدا کر کے رابطے چل رہے ہیں. وہ جو رابطہ ہے وہ جو ایک گزرگاہ ہے اس کا جو ہے نا وہ ایک اڈیالہ روڈ ہے, اس سے کوئی آگے پیچھے کوئی گزرگاہ اس کے قریب شیپ سے آدھا نہیں. میری جو تھوڑی بہت انفو ہے کیا خابر صاحب اور آپ کی انفارمیشن ملتی جلتی ہے؟ کچھ پہنچ صحیح جگہ پہنچ گئے, مختلف ہے کچھ تھوڑا انتظار. اچھا تھوڑا انتظار کریں. جی وسیم صاحب, آپ کو کیا لگا ہے, خابر صاحب اپنے رابطوں کی بات کر رہے ہیں جو ان کے مطابق ہو رہے ہیں, ایک انیکا صاحبہ کچھ رابطوں کی بات کر رہی ہیں, کیا انڈیپینڈنٹس اور پیپلز پارٹی کے درمیان بھی کوئی رابطوں کا امکان ہے؟ دیکھ تو رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی پی ایم ایل این بڑی اوپنلی الائن تو کر رہے ہیں, لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو پیپلز پارٹی کی یونیک پوزیشن ہے, آئیدر وے سارا کھیل ان کے ہاتھ میں, وہ کلیدی جو کردار ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہی ہونا. بالکل ایسے ہی, پیپلز پارٹی بہت اچھی پوزیشن میں ہے, یعنی کہ اس وقت پیپلز پارٹی, اس کو ہم اوور سمپلیفائی کریں تو مطلب وہ تو ناز نخروں کے ساتھ ساری باتیں منوا سکتی ہے, اور اگر کوئی بات نہ مانے تو کہہ دے چلے ٹھیک ہے پھر تو آپ ہی بنا لو گورنمنٹ, پھر ہم نہیں, ہم اپوزیشن میں بیٹھ جاتے ہیں. تو ہم اپوزیشن میں بیٹھ جاتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ حکومت نہیں کر سکتے. اگر ایک مخصوص ماحول نہ ہوتا, اب یہ میری رائے ہے, میں اس میں اتنا باخبر نہ ہونے کا اعتراف کرتے ہوئے میں کہہ رہا ہوں, مجھے یہ رائے ہے, اس میں معلومات کا عنصر بہت کم ہے, رائے کا عنصر زیادہ ہے. اگر ایک مخصوص ماحول نہ ہوتا کہ جس میں پی ایم ایل نون نے ہی حکومت بنانی ہے, ایسا لگ رہا ہے, اگر یہ ماحول نہ ہوتا تو پھر پیپلز پارٹی جو ابھی بارگیننگ کا آغاز وزارت عظمیٰ سے کرے گی وہ اس میں اٹک جاتی اور شاید بنوا بھی لیتی. لیکن ابھی چونکہ مخصوص ماحول اس طرح کا ہے کہ نہیں, گورنمنٹ پیپلز پارٹی کے پاس نہیں جانی, گورنمنٹ نون کے پاس جانی ہے, سو اس لیے اور پیپلز پارٹی کو گورنمنٹ کا حصہ ہونا ہے. تو اس لیے آئی تھنک کہ پیپلز پارٹی اچھی ڈیل کر کے اینی تھنگ لیس دین وزارت عظمیٰ بٹ اچھے سارے معاملات طے کر کے اس کولیشن کا حصہ بن جائے گی. انڈیپینڈنٹس, we hate to say this, when we say this it does not mean کہ we are endorsing it and we are saying کہ اچھا یہ ہونا چاہیے, لیکن اب یہ انڈیپینڈنٹ کا معاملہ بنے گا. اب کتنے ٹوٹتے کتنے نہیں ٹوٹتے اللہ کرے ایک بھی نہ ٹوٹے, I will be very happy. لیکن انڈیپینڈنس کے لیے پوری کوشش ہوگی کہ یہ جو انڈیپینڈنس کا چنک ہے پی ٹی آئی والا انڈیپینڈنس کا, اس میں سے پیپلز پارٹی جتنا اپنا شیئر لے سکے, آئی پی پی لے سکے, اللہ کرے اس میں سے ایک بھی نہ ہو, لیکن یہ بھی الگ بولی لگے گی. ایک اور بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ ابھی ایز وی اسپیک بیشتر نتائج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اناؤنس کر دیے. ہاؤ ایور 13 نشستوں پہ نتائج نہیں, کریکٹ, وہی میں کہہ رہا ہوں, 72 گھنٹوں کے بعد 13 نشستوں پہ. اس میں سب سے انٹرسٹنگ فیکٹ کیا ہے, مزیدار فیکٹ کیا ہے, اس میں سب سے چھوٹے حلقے عام طور پر ہوتے ہیں اور ٹرن آؤٹ کے اعتبار سے سب سے کم ہوتا ہے, اگرچہ ڈسٹینس کے اعتبار سے زیادہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے بلوچستان. لیکن ڈسٹینس اتنے بھی زیادہ نہیں جو کہ چاند پہ تو نہیں ہے نا بھائی. بلوچستان کی 16 سیٹیں, جو 13 سیٹس آپ بتا رہے ہیں کہ جن کے نتائج نہیں آئے ان میں سے 9 بلوچستان کی, یعنی کہ 16 بلوچستان کا ایوان ابھی کھلا ہی نہیں ہے, سمجھ لیں 16 سیٹوں کا بلوچستان میں سے 9 کے نتائج نہیں آئے ابھی تک. اینڈ وی آل نو کہ بلوچستان کے معاملات پھر وہ کس طریقے سے وہ سارے ہوتے ہیں. تو بھی وی شوڈ ناٹ بی سرپرائز اگر یہ 9, اب یہ 9 آئی ول بی ویری سرپرائز اگر 9 میں سے کوئی بھی پی ٹی آئی کو چلا جائے, وہ کہیں اور ہی جانا ہے. سو لیکن بہت سارے لوگ جو کہ پی ایم ایل لیس دین پی ایم جو ہے سینٹر کے اندر پیپلز پارٹی کیا مانگ سکتی ہے؟ نہیں, آئی مین اسپیکرشپ ہے آلریڈی ان کے پاس ہے, اچھی وزارتیں, حصہ بقدر جسہ نہ ہو بلکہ اس سے زیادہ ہو, کہ بیوی ایک ہی ہوگی, بچے سی کیوں. سر یہ تو بڑا ٹیکنیکل بایولوجیکل بات کرتی ہے, اس میں سوچنا پڑے گا مجھے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. اقتدار کے اندر کچھ لو کچھ دو ہوتا ہے,
اور جو بھی ڈیل لاک کریں گے جو فارمر پریزیڈنٹ آصف علی زرداری وہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہوگا. لیکن زرداری صاحب صدر ہو جائے گا. وسیم کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. یہ انڈیپینڈنس جو ہم کہہ رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے ہمارے جابطہ ہیں اور بات وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اصولی طور پر ان کو رہنا جہاں پی ٹی آئی کے ساتھ چاہیے, اپنے آزاد حیثیت برقرار رکھنی چاہیے, لیکن ایسا ہوگا نہیں کیونکہ ہماری تاریخ ہے کبھی بھی اسمبلی میں ہم نے نہیں دیکھا کہ 20 کا نمبر ہو اور وہ بیٹھا ہوا ہو اور وہ کہہ رہے ہوں کہ ہم آزاد کی حیثیت ہے. یعنی 20 اراکین قومی اسمبلی بھی میں نے کم از کم نہیں دیکھا, اور میرے خیال سے وہ کوئی ایسے کوئی تاریخ میں بھی کوئی ایسا اتنا بڑا گروپ نہیں رہا. لیکن حسن ہم نے کبھی ملک کی تاریخ میں یہ بھی نہیں دیکھا کہ اتنی بڑی تعداد کے اندر انڈیپینڈنس کا 38 تک تو نمبر گیا نا. نہیں سر, نہیں 100 کے قریب انڈیپینڈنس کا چنک ہم نے بھی نہیں دیکھا. تو بہت کچھ ہے اس ملک کی سیاست میں ہم نے نہیں دیکھا. لوگ جس طرح ووٹ نکل کے ڈال کے پبلک پلس یہ سب کچھ بھی بہت چیزیں ہم نے نہیں دیکھا بہت کچھ. لیکن دیکھیں ابھی کوئی زیادہ وقت تو رہا نہیں ہے, اب اتنا وقت تو ہے نہیں نا. اب مطلب اس چیز کے حوالے سے کتنے لوگ کہاں جائیں گے, لیکن ایک جو چیز ہے کہ ایک جو اراکین قومی اسمبلی ہے فرام کے پی, کیونکہ وہاں پر جو بننی ہے صوبائی حکومت اس پر بڑا انحصار ہونا ہے کہ وہاں پر کیا ہوتا ہے. یعنی پنجاب کے حوالے سے انڈیپینڈنس جو ہے ان کو معلوم ہے, اور وہاں سے ان کا یعنی یہاں پر چھوڑنا ان کا پی ٹی آئی کو نسبتاً آسان ہوگا اگر آپ بات کریں کے پی کے حوالے سے, کیونکہ کے پی کے اندر اب یعنی ون سائیڈڈ آیا نتیجہ آیا ہے, اور کے پی کے اندر پی ٹی آئی سے الگ ہونا مشکل ہے نسبتاً پنجاب کے. پنجاب کے اندر جو اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نہیں بننے دینی تو انڈیپینڈنس کا ادھر ادھر جانا ضروری ہے, ورنہ پی ٹی آئی کی سیدھی سیدھی گورنمنٹ ہوتی ہے. پھر ضروری ہے, لیکن وہاں پر مشکل ہے, وہاں مشکل ہے. جن لوگوں سے رابطے you are still not happy with it. ہم ایسی بات نہیں کر رہے ہیں. 6 دفعہ تو میں نے کہا ہے کہ I wish کہ ایسا نہ ہو. وسیم بدامی 3 دفعہ اور کہتا ہوں is not happy with this. سر نظر آ رہا ہے. اب یہ چاہتے ہیں کہ آپ نے کل جو میری پیٹھ پیچھے میری تعریف کی ہے اس کو آپ غصے میں حل ہو سکتا ہے. شی از جیلس کہ آپ نے کیوں مجھے. سر آئی ایم ویری جیلس سر, آپ نے جو تعریف کی. دیکھیں کے پی کے اندر عباسی سی مہنگ آ رہی ہے, میرا ہیرو باہر نہیں آ گئے. اچھا کے پی کے اندر آزاد جو لوگ ہیں ان کو ختم کرنے کا ایک ہی حل ہو سکتا ہے. وہ جرمنی کے اندر ہٹلر نے جب گیس چیمبر کے اندر لوگوں کو بند کر کے جو آرڈر کر دیا تھا, سر میجر اوور ویلمنگ میجورٹی نے آپ کو بتا دیا اس ملک میں وہ کس طرف کھڑے. اب آپ نے طے کرنا ہے اس پارٹی کی حمایت لے کر آتے ہیں لوگ, لیکن لوٹے ہوتے نہیں. ایک میجر اوور ویلمنگ میجورٹی نے بتا دیا وہ کہاں کھڑے, پبلک پلس نے آپ کو بتا دیا وہ کہاں کھڑے. اب اگر جس نے حکومت بنانی ہے, فار ایگزامپل لیٹس ٹیک پیپلز پارٹی چودھری, اگر وہ حکومت بنائے, مجھے روک سکتے ہیں آپ میں سے کوئی نہیں روک پایا. مجھے یہ بتائیں, آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو 160 ہیں وہ لوٹے ہیں اور جن کے 60 بھی نہیں ہے وہ فرشتے ہیں. یار خدا دے بات, خدا دے بات. میرا سوال تو سنیں, میرا سوال یہی نہیں تھا سر. میرا سوال یہ تھا کہ پبلک پلس کے خلاف جا کر جو حکومت بنائے, فار ایگزامپل پیپلز پارٹی میں بلاول, انہوں نے فیوچر سیاست کرنی ہے یا موقع پہ اس وقت حکومت بنا کے فیوچر سیاست تباہ کرنی ہے؟ کیونکہ پبلک پلس تو ڈفرنٹ ہے نا. آپ نے بھی حکومت لی, اس سے بہتر آپ اپوزیشن میں بیٹھے اپنی آگے کی سیاست کو پروٹیکٹ کریں. اور اس ملک میں تو ایک بلی کا بچہ بھی اپوزیشن میں نہیں بیٹھنے کو تیار, جو آپ حشر کرتے ہیں. معاف کرنا, یاد ہے نا بلوچستان کی اسمبلی تھی رئیسانی صاحب والی, 65 کا ایوان تھا, پورے کا پورا حکومت میں تھا. ایک سردار یار محمد رند اپوزیشن میں تھے, وہ بھی اس لیے کہ رئیسانی اور رند کی لڑائی, یعنی پورا ایوان ہی حکومت میں تھا. ایک دفعہ ہیرلڈ ولسن ڈیورنگ پیس ٹائم, he was the first UK Prime Minister who stayed in office for 8 long years. تو ٹائم کے میگزین کے بندے نے گیا اس کو, انہوں نے کہا Mr. Prime Minister, what difference do you find between being a Prime Minister and not being a Prime? Right. Not much. Now I want to talk to my friend Wasim Badami in Lahore, in Karachi. سارا دن فون کر کے انگلیاں کس جنیاں نے, وہ فون نہیں ملتا. اس وقت میں کہتا میں سب بدامی ان پاکستان, تو ودن سیکنڈ لائن میں اور کوئی فرق. ادھر تو یعنی فرق ہو جاتا ہے کہ جیسے ایک بندہ جنت میں ہے اور ایک دوزخ میں ہے, اتنا بڑا فرق. Having said that, آپ بزرگ ہیں تو اس بارے میں بھی کچھ رولز بنائے. If senior anchors turn up late in the transmission,
نان سیریسنس اس پہ بھی کچھ ایکشن. یعنی آپ اتنے بدتمیز لوگ ہیں کہ ہمارے چیئرمین ہیرو اور سب سے اچھا جنہوں نے کنڈکٹ کیا کاشف عباسی, وہ آیا تو اٹھ کے تالیاں بھی, میں اٹھ کے ملا ہوں, یقین کریں, اور ان کو سلام بھی پیش کریں کہ ہی ڈیڈ اے ونڈرفل جاب, بجائے ایک نان ایشو لے کے بیٹھ گئے آپ. میں لے کے اٹھ کے خان صاحب کا بھی اسٹیٹمنٹ چل رہا تھا, تو انہوں نے کہا جی کہ پرائم منسٹر ہم اپنا بنائیں گے, تو وہ ایک طرف سے یعنی تحریک انصاف بھی کہہ رہی ہے کہ ہم اپنی حکومت بنانے جا رہے ہیں. بننی چاہیے, بنانے کا چانس ان کو دیا جانا چاہیے تھا. اس نمبر کے ساتھ جو میجک نمبر ہے وہ تو پورا کرنا ہے نا. اب ان کے پاس نہیں دیکھیں اگر الیکشن ریزلٹ آنے کے بعد پہلا چانس کس کو ملنا چاہیے گورنمنٹ بنانے کا؟ نہیں, اب ٹوٹل سیٹس ہم 70 سیٹس آنی ہے, 60 خواتین کی اور 10 ان کی. آپ یہ بھی تو دیکھیں نا, حکومت جب پرائم منسٹر کا ایوان کا انتخاب ہوگا تو ریزرو سیٹس کو آپ ایڈ کر رہے ہیں نا, تو یہ 60 اور 10 70 کا ایک فگر ہے جو شاید ایک اور مطلب لارجسٹ پارٹی سامنے کھڑی ہے. نہیں, میرا سوال ہے الیکشن کے وہ نمبر کس کے پاس جاتا ہے, یہ چیزیں تعین ہونا ہے. پہلا پریروگیٹو کس کا ہے حکومت بنانے کا, یہ میرا سمپل سوال ہے. ان ریزلٹس کی بیسس پہ, ان ریزلٹس کی بیسس برطانیہ کے اندر روایت جس کے ساتھ زیادہ حمایت چلی جائے اراکین کی انڈیپینڈنس کو بیسیکلی. لیکن میاں صاحب جو ہے نا اس ٹائم پر چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے کے لیے بہت ترس رہے ہیں, بیکاز وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ونڈیکیٹ ہونا ہے, کیونکہ وہ تیسری دفعہ وزیر اعظم تھے, تقریباً ہر باری جانا پڑا انہیں یا بھیجنا پڑا. ہی از ویری 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 ڈیسپریٹ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم چول صاحب کہ وہ وزیر اعظم بنے. وہ چاہتے ہیں کہ میرا نام دھل جائے گا چاہے میں 8 دن کے لیے وزیر اعظم بنوں, لیکن وزیر اعظم میں نے بننا. انہوں نے کنے بھرا, انہوں نے 6 تو انہوں نے 7 ہوندے تے کی کارنامہ کارنامے کا کوئی ارادہ بھی نہیں ہے. چلے بولو انہوں نے 10 دفعہ بناؤ, سبحان اللہ, کارکردگی کی ہے کارنامہ. وہ پھر بھی مارنے کو کوئی تیار نہیں بیٹھے چودھری صاحب. کارکردگی تو صرف آپ دیکھیں, میں بتاتا ہوں, وہ بتا رہے ہیں حسن ایوب کو ہم نے بٹھایا ویسے ڈیولپمنٹ کی ساری ملک کے اندر, ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے اس کے علاوہ ایٹم بم کا دھماکہ کیا, ایٹمی دھماکہ کیا, موٹر ویز بنائی ہے. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ جی انہوں نے بجلی کی جو قلت تھی اس کو ختم کیا. کارکردگی ان کے پاس ہے, پرفارمنس ان کے پاس ہے, نیریٹو انہوں نے نہیں بنایا. کیا نہیں ہے, پرفارمنس ہے, کیا ہے, تجربہ ہے, ملک چلا سکتے ہیں. وہ 5 کروڑ لوگوں نے دسنا تھی نا, مینوں نہ دسو. تو ووٹ کیوں نہیں دیے پھر لوگوں نے؟ بس ووٹ سیاست میں کبھی پنجاب کے اندر پی ایم ایل این کی شرمناک ترین پرفارمنس الیکشن کے اندر, اور پی ایم ایل این کو یہ ماننا ہوگا جیسے علاقے کے اندر پی ایم ایل این کا وائپ ہو جانا یا بڑا برا ہو جانا, وہ ایک بہت بڑا میرے خیال کے مطابق انہوں نے میرے اپنے حساب سے انہوں نے اپنی کیمپین اس طرح مؤثر انداز میں نہیں چلائی. شیخ رشید رہا ہو گئے, شیخ رشید صاحب رہا ہو گئے. اچھا جی, تھوڑا سا بحث آگے بڑھاتے ہیں. باقی لوگ اب اندر جو امیدوار تھے, جو انڈر گراؤنڈ جیت گئے ہیں, ان کو اجازت ہے پہنانے. تیمور جھگڑا صاحب نے پریس کانفرنس کی, وہ تو خیر جیل میں نہیں تھے وہ, لیکن شیخ رشید صاحب جیل میں نہیں, پی ٹی آئی کا امیدوار تو ان کے مقابلے میں کھڑا تھا. آپ پوچھیں, شہریار ریاض صاحب, حنیف عباسی صاحب کا مقابلہ کیا. بہت سارے لوگ بات کر رہے ہیں, لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی. اچھا جی, کاشف صاحب, پیپلز پارٹی ود پی ایم ایل این یہ زیادہ پبلکلی ایکسیپٹیبل ہے, یا پیپلز پارٹی آئی پی پی انڈیپینڈنٹس کے ساتھ مل کر, آئی پی پی تو خیر 2 نشستیں کے ساتھ مل کے حکومت بنائے, یہ زیادہ ایکسیپٹیبل ہے ان دا کانٹیکسٹ آف دا پبلک پلس وی ہیو رائٹ ناؤ؟ پبلک پلس تو انڈیپینڈنس کے ساتھ ہے, ظاہر ہے اگر انڈیپینڈنس کے ساتھ ہے تبھی تو انڈیپینڈنس اس وقت 100 جیتے ہوئے ہیں. اور اگر آپ 5-7 جو نہیں ہیں انڈیپینڈنٹ یعنی طریقے انصاف کے حمایت یافتہ نکال دیں, تبھی اگر میجورٹی پارٹی تو یہ ہے. اور ابھی میں خیال ہے 30 لوگ اپنے فارم 45 لے کے عدالتوں میں جا رہے ہیں, جن کے خیال ہے کہ یار ہم سارے کے سارے 100% پولنگ اسٹیشن بھی جیتے ہوئے ہیں, تو اگر آپ وہ نمبر ڈال دیں تو. ایک سیکنڈ, خالد مقبول صدیقی صاحب ہمارے ٹیلی فون لائن پہ موجود ہے, ذرا ان سے گفتگو کر لیں, پھر یہیں سے اس گفتگو کو ریزیوم کریں گے. جی السلام علیکم خالد صاحب. جی وعلیکم السلام. جی کل رات آپ سے ہم ایم کیو ایم سے گفتگو کر رہے تھے, تب تک رابطہ باضابطہ ہوا تھا حکومت کے بنانے کے حوالے سے. حیدر عباس رضوی صاحب نے ہمیں کل رات تک یہ بتایا تھا. ابھی کیا سچویشن ہے, کیا آپ کے رابطے ہوئے ہیں, آپ جا رہے ہیں لاہور یا وہ آ رہے ہیں آپ سے ملاقات کرنے, پی ایم ایل این والے جو کل میاں نواز شریف صاحب نے اسٹیج پہ کھڑے ہو کر حکومت بنانے کی ایک آفر دی ہے تمام لوگوں کو مل کر,
تو اس میں پیش رفت کیا ہوئی ہے خالد صاحب ابھی تک؟ کل فون آیا تھا شہباز شریف صاحب کا، بات بھی ہوئی تھی، وہ بلانا چاہ رہے تھے آج، لیکن آج ہماری مصروفیات ہیں اور پھر رات تک ہم طے کر پائیں گے، تو یہ بھی وہ آ جائیں یا ہم چلے جائیں. تو ہم نے تو بڑی وضاحت سے بتایا ہوا ہے کہ ہمارے پاس تو 3 سطری ایک ترامیم کا وہ ہے، یہی مطالبہ ہے، یہی معاہدہ ہے. تو میرا خیال ہے اس پہ 1-2 روز میں بات چیت شروع ہو جائے گی. سر زیادہ امکان کیا ہے، آپ جائیں گے یا موسٹ پروبلی وہ آئیں گے ملنے کے لیے؟ یہ آج شام تک طے ہو جائے گا. ہمیں تھوڑا آپ کو زیادہ اچھا کیا لگے گا؟ زیادہ اچھا کیا لگے گا آپ کو؟ میرا خیال آنا چاہیے ان کو. صحیح. اور سر یہ بتائیے کہ یہ تو آپ کی پہلے سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے موقع پر بھی کچھ ان کے ساتھ یہ لائن تھے، جب ہم نے مصطفیٰ کمال صاحب سے بات کی انہوں نے یہی کہا کہ بھئی ہم اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے تھوڑی الیکشن لڑ رہے ہیں. سو پھر تو آلموسٹ مور اور لیس طے ہی ہے کہ یہ اشتراک تو ہوگا ہی نا. ہاں 2 باتیں. ایک تو وہ جو ملاقات کو میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ اس کو اتحاد کا نام نہ دیا جائے، جو نواز شریف صاحب سے ہوتی رہی ہے، باقی لوگوں سے بھی ہو رہی تھی، تمام سیاسی جماعتوں سے ملاقاتیں تو ہو رہی تھی، کیونکہ وہ باہر سے آئے تھے تو وہ شاید میڈیا پہ زیادہ اس کو جگہ بھی دی. اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی ایسا کوئی بات نہیں ہوئی تھی. سیٹ ایڈجسٹمنٹ تو ایم کیو کو بالکل سوٹ نہیں کرتی ہے، کیونکہ ہم لوگ جا کے ہمیں کوئی لاہور میں پشاور میں تو کرنی نہیں ہے، وہ سب کراچی میں کرنا چاہتے ہیں اور پھر ہم کمپرومائز ہوتے ہیں. لیکن شہباز صاحب تو الیکشن لڑنا چاہ رہے تھے نا کراچی سے، پھر انہوں نے ارادہ ترک کر دیا. وہ ارادہ ترک کر دیا، ہم لوگ تیار ہو گئے تھے. جی جی کمال بھی تیار ہو گئے. تو سر گڈ ول جیسچر تھا نا، اسی لیے کہ بعد میں وہ ریٹرن کیا جاتا ہے گڈ ول جیسچر. جی ہاں، ہم تو تیار ہو گئے تھے اور پھر ظاہر انہوں نے سوچا وہ کسی بھی وجہ سے تو نہیں ہو سکا، لیکن باقی جگہوں پہ ان کے لوگوں کے ساتھ ہم نے تعاون کیا ہے. خالد صاحب کل آپ کو شہباز صاحب کی تقریر کے بعد ٹیلی فون آیا تھا یہ میاں صاحب کی؟ جی ہاں اس کے بعد ہی آیا. یعنی اس وقت جب آپ نے ٹیلی ویژن میں دیکھا تو آپ کے لیے بھی ایک خبر تھی کہ نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ شہباز صاحب رابطہ کریں آپ لوگوں سے؟ اچھا میں نے نہیں دیکھا تھا، مجھے بتایا گیا تھا کہ ہاں میرا بھی نام فون اس کے بعد آیا تھا. جی ہاں اس کے بعد فون آیا تھا. اور آپ ابھی آپ کے پاس آفیشلی جو ہاتھ میں پڑا ہے نتیجہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کراچی کی 22 نشستوں میں سے، اس میں سے کتنی جیت گیا؟ اچھا 15 جیتے ہیں، 2 حیدرآباد کی ملا کے 17. صحیح ہے 15. اور ابھی کراچی کی کوئی نشست ایسی نہیں ہے نا جس کا ریزلٹ اویٹڈ ہے؟ نہیں، کراچی کمپلیٹ ہو گیا رائٹ؟ جی ہاں بالکل. کیا بنا ہے 15 ایم کیو ایم، باقی کراچی میں 15 ایم کیو ایم، 7 پیپلز پارٹی. کتنی؟ 7 میرا خیال ہے 7 ہے بس. جی ہاں یہ 2 پارٹی جیتی ہیں کراچی سے. جی ہاں یہ 2 پارٹی جیتی. مسلم لیگ وغیرہ نے سیریسلی میرے خیال ہے کہ یہاں وقت نہیں دیا، ورنہ مسلم لیگ جیتتی رہی ہے 1-2 سیٹیں یہاں سے. مجھے حیرت ہوئی ویسے آپ بتا رہے ہیں کہ چونکہ رانا مشہود صاحب آئے تھے کراچی جب یہ مصطفیٰ کمال صاحب والی پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو سکی، جس میں آپ پہلے کہہ رہے تھے کہ ہم شہباز شریف ایم کیو ایم کہہ رہی تھی کہ شہباز صاحب کھڑے ہوں ایم کیو ایم سپورٹ کرے، اور آپ لوگوں نے مصطفیٰ کمال صاحب کے پیپرز فائل کر دیے تھے. بعد میں رانا مشہود صاحب آئے، ان کی گفتگو سے تاثر ملا جیسے چونکہ آپ لوگ راضی نہیں ہوئے اس پہ شہباز صاحب کو سپورٹ کرنے میں، اس لیے بعد دل نہ خواستہ شہباز صاحب نے پیپر اس پہ واپس لے لیے. اور مصطفیٰ کمال صاحب نہیں ایسا نہیں ہوا، بالکل مصطفیٰ کمال بڑی خوشی راضی ہو گئے تھے. اچھا اسی لیے ان کا نیو کراچی نارتھ کراچی کی سیٹ پہ ہم نے فارم بھی بھروایا تھا. اور آپ غور کریں گے وہ بالکل جو الیکشن جس دن پیپر نامینیشن واپس لینے تھے بالکل آخری رات کے آخری وقت میں ہم نے ان کا نامینیشن واپس ایک سیکنڈ اب پہلے حسن پوچھ لے پھر آپ. خالد مقبول صدیقی صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا وجہ بنی کہ 2018 کے انتخابات میں جو ہے پاکستان تحریک انصاف نے بہت سی زیادہ یہاں سے نشستیں جیتی تھی، قومی اسمبلی کی، صوبائی اسمبلی کی. اس مرتبہ جو نظر آ رہا ہے کہ سندھ کے اندر ٹوٹل پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ ٹوٹل 11 نشستیں آئی ہیں. تو یہ کیا کوئی الزام وہ عائد کر رہے ہیں آپ کے اوپر کہ آپ لوگوں نے بڑی دھاندلی کی ہے بالخصوص کراچی کے اندر؟ تو یہ کہاں تک یہ درست ہے، اور اگر درست نہیں ہے تو پھر کیا وجوہات ہے کہ لوگوں نے ان کو ووٹ کیوں نہیں دیا، کیوں مسترد کیا، جبکہ پنجاب کے اندر، خیبر پختونخوا کے اندر ان کا تقریباً وہی رجحان رہا، بلکہ اس سے بڑھ کر ووٹیں ملی ان کو؟ اچھا پہلے تو کہ پہلی بات تو کیوں نہیں دیا، پہلی بات تو ہے کہ کیوں دیا، کیوں دیں گے یہاں کے لوگ؟ ان کے پاس حکومت رہی ہے نا، صدر بھی یہیں سے تھا، وزیر اعظم بھی یہیں سے منتخب ہوا، گورنر بھی، کئی وزراء بھی. تو 14 سیٹوں کے بعد وہ سب سے بڑا شہر تھا کراچی ان کا، ہمیں تو ہرا دیا گیا تھا نا. تو جتنا بھی مانگا ہے ہم نے ان سے مانگا ہے نا.
ان میں سے کسی نے ایک اینٹ بھی نہیں رکھی اتنے عرصے میں کراچی کے لیے. اس حوالے سے تو ان کو تو چاہیے تھا ہم سے کہتے ہوئے آپ ایک طرف ہو, آپ شکست خوردہ لوگ ہیں, کراچی کے فیصلے ہم کریں گے, کراچی کو ہم سجائیں گے, ہم بنائیں گے. سارے لوگ ان کے تھے, نہیں کیا نا. جو لوگ مجھے دوبارہ ریپیٹ کرنا پڑا ہے, جو جیتے تھے نا صبح سب حیران تھے کہ وہ جیت گئے, جنہوں نے جتوایا تو سب پریشان تھے کیا ہو گیا 2 ہفتے بعد. تو بہرحال اصل سوال سے کیوں کراچی 35 سال سے ایم کیو ایم کو ووٹ دے رہا ہے نا, سارے الزامات کے باوجود, ٹارچر سیل کے باوجود, جنا پور کے نقشے کے باوجود دے رہا ہے نا, کہ جن کے درمیان ہم رہتے ہیں, سانس لیتے ہیں. پرسپشن کہتے ہیں آپ کے خلاف پرسپشن ایسا ہے. پرسپشن تو پروپیگنڈے کے ذریعے بنتا, پروپیگنڈے کا شکار کراچی کی عوام ہوتی نا, پرسپشن نہیں ہے جناب. اچھا صدیقی صاحب یہ بتائیے گا کہ صبح میں ایک بیان دیکھ رہا تھا غالباً آپ کی طرف سے کہ سارے آزاد ہم سے آ کے ملیں اور ہم پاکستان کو آگے لے کے چلتے ہیں. فرض کریں کہ اس وقت جو سارے آزاد ہیں اس میں سے ظاہر ہے پاکستان جو تحریک انصاف کے زیادہ ہیں, 100+ ہو گئے ہیں سارے ملا کے, تو سارے آزاد اگر پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی چیئرمین ہیں ہمیشہ وہ آپ کی تعریف کیا کرتے تھے, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم آئے مل کے آگے چلتے ہیں اور ایک اچھی ایکویشن بن سکتی ہے. 100+ وہ ہیں, 17 آپ ہیں, بیچ میں کچھ چند ایک مل کے 130+ اگر ڈائریکٹلی الیکٹڈ ہو جائیں تو پھر ریزرو سیٹیں بھی آپ کے پاس بن سکتی ہیں. تو اگر ایسی کوئی پروپوزل آپ کے سامنے آتی ہے تو لگتا ہے کہ یہ ایک ورکیبل سولوشن ہے. اچھا یہ ایک خواب ہو سکتا ہے ہماری طرف سے, کیونکہ ہماری نشستیں نہیں اس طرف سے سو ہیں تو ان کو سوچنا. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے تو کل کہا ہے نا کہ ہمارے پاس بریف کیس نہیں ہے, ایک بریف اسٹیٹمنٹ ہے 3 لائن کا. یہ بھائی ایک نسخہ ہے جس کے ذریعے وسائل کو نچلی سطح تک پورے پاکستان میں کسانوں, مزدوروں, دیہات تک پہنچانے کا نسخہ ہے. 3 آئینی ترمیم کی ہے, جو بھی اس میں ہمارا ساتھ دے گا, جو بھی اس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے. یعنی سندھ اسمبلی میں اگر پیپلز پارٹی آپ کی باتیں مان لیتی ہے تو آپ بیٹھ جائیں گے پیپلز پارٹی کے سندھ میں. ارے پیپلز پارٹی اگر یہ مان لے گی تو پیپلز پارٹی نہیں رہ جائے گی پھر وہ والی. تو پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد نہ سمجھے ہم سندھ میں. کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کا سندھ میں ٹریجری بینچز پہ بیٹھنا بعیدہ امکان ہے, اگر خارج امکان نہیں ہے تو نہیں. وہ یہ اگر یہ 3 مان لیتے ہیں تو تمام تر آپ ہی تو کہنا کہ یہ 3 مان لیں گے تو پیپلز پارٹی کا تشخص ہی ختم ہو جائے گا. ہاں تو اگر نہیں مانیں گے تو پھر میرا خیال نہیں ہے کہ تو بعیدہ امکان سمجھا جائے نا پھر. جی بالکل. خالد صاحب حکومت ممکن ہے کہ وہ مان لیں لیکن کچھ کرے نہ, لیکن آپ پھر بھی حکومت میں یہ ہے. تو اب تو کچھ ہمارے ذمہ تو تاریخ کو تمام کرنی لگ گئی ہیں, رہ گئی ہیں, وہ ہم کرتے رہتے ہیں. اچھا صدیقی صاحب ایک جو اور ایکویشن بن رہی ہے وہ اپیرنٹلی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ سینٹر کے اندر PMLN لیڈ کرے, پیپلز پارٹی ساتھ ہوں اور آپ بھی ساتھ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں, اور یہاں پہ آپ سندھ کے اندر آپ اپوزیشن کے اندر بیٹھ جائیں. تو یہ آپ کا پھر ووٹر مطلب ماضی کے اندر بھی ایسا رہا ہے, تو یہ ایکویشن آپ کیسے اس کو سپورٹ کریں گے؟ یہ تھی نا PDM کی حکومت میں یہی صورتحال تھی, اور پیپلز پارٹی کی بات سچی بات یہ ہمارا ووٹر تھوڑا پریشان ہو جاتا ہے ہم سے. اور ہمیں دیکھنا ہے اگر پیپلز پارٹی نے پچھلی دفعہ بھی ساری باتیں مان لی تھی, کسی پہ امپلیمنٹ نہیں ہوا تھا, اور اب کی اگر اور ساری قومی قیادت نے سائن کی تھی اس پہ, پیپلز پارٹی والے معاہدے پر, نون والے معاہدے پہ صرف نون والوں نے کی تھی, پورے اس پہ کی تھی. تو بیٹھ کے بات کریں گے 3 چیزیں اگر ترمیم ہم بول دیں گے کہ ہم ساتھ دے سکتے ہیں آپ کا. دیکھیں ایک تو اگر ہمارے ووٹوں سے حکومت بننی ہے تو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے, کیبنٹ میں نہیں بیٹھنا چاہیے. ضروری نہیں کہ لازمی نہیں کہ کیبنٹ میں بیٹھیں اپنی بات کو مکمل طور پر منوائے بغیر. اور ہم جمہوریت وقت جمہوریت کو ڈیریل ہونا دیکھنا نہیں چاہتے. بہت پریشان کن صورتحال ہے اور پیدا ہو سکتی ہے. اچھا خالد مقبول صدیقی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ ایک عرصے سے سندھ کے اندر موجود ہیں, کراچی اور حیدرآباد سے آپ آگے دہی سندھ کے اندر جا نہیں سکے. دیکھیں کئی ہوتی ہے جو جماعتیں وہ شہروں سے آگے جاتی ہیں, دیہاتوں میں وہ ایکسپینڈ کرتی ہیں. کراچی کی آبادی کے حوالے سے آپ بات کرتے ہیں کہ جی ہمارا کراچی میں جو ہے نا اس کی سیٹیں بڑھ جائیں, وہ تو بات آپ کرتے ہیں, لیکن آپ یہ عملی طور پر کوشش نہیں کرتے کہ پیپلز پارٹی کو دہی سندھ کے اندر چیلنج کر سکیں. آپ کی تمام نشستیں پہلے بھی کراچی اور حیدرآباد کی ہیں, آج بھی وہاں پر ہے, اور لگتا ہے آئندہ آنے والے 10-20 سال بھی ہم یہی دیکھیں گے کہ کراچی اور حیدرآباد کی جماعت آپ رہیں گے, پورے سندھ کی جماعت نہیں بن پا رہے آپ. اس میں یہ ہے
میں آپ کی بات سمجھ گیا جی. اس میں تو ایک یہ ہے کہ پاکستان جیسی پولرائز معاشرہ جو ہے اس میں تو میں شروع سے کہتا ہوں جتنے ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوں گے اتنا پولرائزیشن بڑھنی ہے. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہ کرائے جائیں, پولرائزیشن کو ایڈریس کرنا ضروری ہے. دوسری بات یہ کہ ایسا ایم کیو ایم کو ضرورت نہیں تھی, پھر بھی ایم کیو ایم نے کیا ہے. ایم کیو ایم نے 93 میں جب کراچی میں الیکشن لڑنا بڑا مشکل تھا نا, اور مجھے روپوش ہونا پڑا تھا پنجاب میں, تو NA1 پشاور 1 سے بھی لڑ رہے تھے, ہم کوٹدو سے بھی لڑ رہے تھے, مظفر گڑھ سے بھی لڑ رہے تھے, اور جیتنے نہیں گئے تھے, جتانے گئے تھے, بتانے گئے تھے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا طرز سیاست کم سے کم متعارف تو ان جگہوں پہ اندرون سنبت کرتے رہے نا. کراچی, حیدرآباد, میر فخر, نواب شاہ, سکر. اب 15 سال سے تو پاکستان میں کسی کی بھی حکومت نہیں رہی کسی ایک صوبے میں, وہ بھی مکمل قومی اتفاق رائے اشتراک کے ساتھ. صحیح. تو اس کے بعد سب کی جو لوگ وہاں رہتے ہیں یہ سندھی بولتے ہیں, ان کی اسپیس بھی ختم ہو گئی ہے. تو ہم نے تو پھر بھی اپنی اسپیس رکھی ہے. ابھی صرف ڈیلیمیٹیشن صحیح کرتے ہیں, اور آبادی کا سینسز میں جو ابھی بھی 1.25 کروڑ لوگ غائب ہیں ان کو آپ گن لیں تو سندھ کی صورتحال مختلف ہو جائے گی. کم سے کم جتنی سیٹیں کراچی سے لیتے ہیں اندرونی سندھ میں ہم لینا شروع کر دیں گے. بہت شکریہ. خالد مقبول صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آئی تھنک جو اس میں کام ہے وہ تو جو صرف رکھ رکھاؤ کا, یا جیسے کہتے ہیں کہ اب وہ آ جائیں PMLN والے ان سے گفتگو کر لیں, یہ معاملات تو الیکشن سے پہلے طے کیے ہوئے تھے. شہباز شریف کا اس سیٹ سے وڈرا کرنا, PMLN کا MQM کو کمپلیٹ اتھارٹی دینا کراچی کے اندر کے معاملات کا, تو اٹس رائٹنگ آن دا وال. اٹس جسٹ لائک کہ وہ ذرا آ جائیں, ذرا تھوڑی لاڈ شاد بات چیت, اور اٹس فیئر انف, یہ بھی فیئر تقاضا ہے اس میں. پھر ایم کیو میں اپنا نیریٹو جب بلڈ کرتی ہے نا, جب تنقید ہوتی ہے تو وہ کہتی ہے آج تو حالات اچھے ہیں نا, رومانس چل رہا ہے, کل کو جب پھکل کو پھڈا بھی ہو تو کہے گی یہ ہمارے در پہ چل کے آئے تھے, 88 سے دیکھیں سب ہمارے در پہ آتے, بے نظیر 90 آئی تھی, زرداری صاحب یہاں آئے تھے, نواز شریف یہاں آیا تھا, خان یہاں آئے تھے. ویسے بات بھی ٹھیک, میں بادامی صاحب سے جاننا چاہتا ہوں, لیکن چلاتے ہی ہیں آگے جو ان کے مطالبات پورے نہیں ہوتے, جیسے کاشف بازی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مطالبات ان کے وہیں پر رک جاتے ہیں, پورے ہوں گے. یہ پرابلم یہ دیکھیں, ایک چھوٹا سا میرا اس کے اوپر یہ 2 سینٹس, اس وجہ سے اس نظام کے اندر لوگوں کا اعتبار ختم ہوتا جا رہا ہے. کیا وجہ کراچی کی سیٹیں 30-30 ہزار پہ نکل رہی ہیں؟ کیا لوگوں کو ڈرامے نظر نہیں آتے؟ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ان کے خلاف تقریریں کریں گے, بعد میں حکومت میں بیٹھ جائیں گے, کسی عوامی ایشو کو بنیاد بنا کے اپنا سٹیک بڑھانے کے لیے باہر نکلیں گے, پھر اندر چلے جائیں گے, ریٹرن اگریمنٹس ہوں گے. سب دیکھ رہے ہیں کتنی پر سیٹ نکل رہی ہے اب کراچی کی, 12,000 15,000. پنجاب کی سب سے چھوٹی سیٹ بھی آپ دیکھیں گے 70,000 کے اوپر نکلی ہوگی, 80,000 پہ نکلی ہوگی. کیا وجہ ہے لوگ پنجاب میں فیکٹر میں زیادہ ہے, لیکن بات ٹھیک ہے آپ کی سیٹ تو وہی ہے نا تقریباً, بڑا ہلکا کیا ہے, ووٹر ہے. قومی اسمبلی کا ہلکا 2.5 لاکھ سے کم تو نہیں ہوگا نا, 3 لاکھ سے کم تو نہیں ہوگا. گنجان زیادہ وہ وہاں پر ہے, لیکن خالی ایم کیو ایم نہیں ہے, یہ خالی ایم کیو ایم نہیں ہے, یہ بھی پیپلز پارٹی بھی یہ کرتی ہے. پیپلز پارٹی بھی یہ کرتی ہے. بلاول نے کتنی جو ہے وہ سخت جو ہے تنقید کی مسلم لیگ نواز پر. ابھی یعنی اب دیکھیے گا کہ آگے زرداری صاحب ایک ملاقات تو ہو چکی ہے محسن نقوی صاحب کے گھر میں, شہباز صاحب پھر اور جائیں گے, پھر آپ ویژولز بھی دیکھیں گے کہ دے آر ہگنگ ایچ ادر, اور بڑے زبردست طریقے سے جپی ڈال کر, ہاتھ ملا کر, مسکرا کر حکومت سازی کا سارا عمل ہوگا. سیاست میں تنقید کرنا یہ رائٹ ہوتا ہے انتخابی مہم کے دوران. اس کے بعد خاور گھومن صاحب یہ بات کر رہے تھے نا کہ انہوں نے اس قسم کی پوزیشن لے لی ہے. وہ پوزیشن الیکشن سے پہلے تک ہوتی ہے, پولنگ کے بعد پوزیشن بدل جاتی ہے اور ہمیشہ سے بدلتی آئی ہے. اوکے, 3 لوگ بات کرنا چاہتے ہیں, سو میرا خیال ہے پہلے کاشف صاحب آپ پوائنٹ کریں. نہیں, میں تو اس آرگومنٹ کو بالکل نہیں مانتا کہ سیاست میں تنقید کرنا الیکشن کے اندر یہ جائز ہوتا ہے. یہ منافقت ہوتی ہے سیاست کی. آپ اپنا منشور لے کے سیاست میں جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں میں اس کے ساتھ بیٹھوں گا, اس کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا, یہ میرے ریڈ لائنز ہیں, یہ میرا نو گو ایریا ہے. سیاست کے اندر ہم نے یہ چیز گھسائی ہے, ہم نے اس سیاست کو خراب کیا ہے, ہم نے ہر 2 نمبر چیز کو سیاست کا نام دیا ہے, ہم نے لوٹے بننے کو سیاست کا نام دیا ہے, ہم نے فلور کراسنگ کو, اس طرح کے الائنسز کو ہم سیاست کہہ کے ہر چیز کو جائز قرار دیتے. لوگ اپنے منشوروں پر آ کر الیکشن لڑتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک سیاست سے آپ کا نظریاتی اختلاف ہو کسی سیاست سے اور آپ کہیں دیکھیں جی وہ تو انتخابی نعرہ تھا. یہ کہاں ہم کیوں پچھلے ہمیشہ ہوتا رہے بھیا, ایک سیکنڈ, بہت سی خرابیاں جو ہمیشہ ہوتی رہی ہیں, ٹھیک ہے نہیں, لیکن یہ جسٹیفائی آپ لوگ بھی ٹی وی پر بیٹھ کر کیوں کرتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے؟
क्योंकि ये हमेशा होता है इस मुल्क में, हमेशा इलेक्शंस के अंदर इंटरफेरेंस होती है। ठीक है, होती है, ठीक है, हाँ ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, लेकिन होती है। दिल की आवाज पहले निकली है, जुबान की आवाज की बात में निकली। नहीं जो एक्सरे लगाया हुआ है, इनको मेरी दिल की आवाज असल जो आपका पहला जवाब था ना, ये तो वही आपका दुरुस्त आपकी कहने की बात है, आपका दुरुस्त जवाब मान रहे हैं उनकी हम आवाज हो जाओ। देखिए एक तो काशिफ अब्बासी साहब को ये बताना था आपके आने से पहले, एक यहाँ पे तजवीज इस ऐवान के अंदर पेश की गई कि हसन अयूब साहब का तखल्लुस रावी कर लिया जाए, तो उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया बड़े ऑनरेबली। नहीं किया था आपने, मैं समझा आपने गैर मशरूत तौर पे हाँ बोल दिया सबके सामने कहा। अब तो मैंने कहा चौधरी साहब के बारे में भी कोई रखे, तो उनको मशरूत है, मतलब लेजेंडरी चौधरी साहब द लेजेंड, हमने बता दिया। है। अच्छा एक सेकंड, ब्रेकिंग न्यूज यहाँ आ गई है साथ साथ। मरियम नवाज साहिबा का जो कल NA-119 लाहौर का नतीजा था, उसको चैलेंज कर दिया है। आजाद उम्मीदवार थे शहजाद फर्रुख, जो PTI के हिमायत याफ्ता हैं, इस इलेक्शन को अब उन्होंने चैलेंज कर दिया है। हमारे नुमाइंदे आबिद खान हमारे साथ मौजूद हैं, इससे मुतालिक जो मजीद मालूमात हैं हम आबिद से लेते हैं। जी आबिद, NA-119 का इलेक्शन जो चैलेंज किया है, उसमें शहजाद फर्रुख साहब ने क्या प्ली ली है, किन वजूहात की वजह से वो इसको चैलेंज कर रहे हैं? जी बिल्कुल जी, शहजाद फारूक ने जो ये चैलेंज किया है मरियम नवाज का हल्का NA-119 से कामयाबी के नोटिफिकेशन को, उनका ये कहना है कि मरियम नवाज जो है उन्हें मुबैना तौर पर धांधली से जितवाया गया। प्रिजाइडिंग अफसरान ने उन्हें फॉर्म 45 ही नहीं दिए, और उसके बाद जब रिटर्निंग अफसर ने इन तमाम जो फॉर्म 47 बना रहे थे और हतमी नतीजा मुरतब कर रहे थे, उस वक्त ना तो वो मौजूद थे, ना ही उनके जो पोलिंग एजेंट वो मौजूद थे। अदम मौजूदगी में इस तमाम नतीजा मुरतब किया गया। उनके अपनी दरख्वास्त में मौकफ है कि वो तो जीत चुके थे, मगर मुबैना तौर पर धांधली से उन्हें हरवाया गया। लिहाजा अदालत जो है वो इस जो कामयाबी है, जो नतीजा है, उसको कलअदम करार दे, रिटर्निंग अफसर को हुक्म दे कि या उम्मीदवार का फॉर्म 47 मुरतब किया जाए और जो नतीजा उसकी जानिब से जारी किया गया उसे कलअदम करार दिया जाए। गुज़श्ता रोज चूंकि सलमान अकबर राजा की जानिब से ये दरख्वास्त आई तो इस पर अदालत ने कार्रवाई की थी। इसी तनाजुर में अभी केस को मद्देनजर रखते हुए बहुत सारे लोग जो है वो लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर रहे हैं। मरियम नवाज का भी जो NA-119 का नतीजा है उसे लाहौर हाई कोर्ट में अब चैलेंज कर। बहुत शुक्रिया। अब देखिए ना, तकरीबन एक सेकंड थोड़ा सा ना, ये इसका फैक्ट मैं इसलिए मेंशन करना चाहती हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो फाफिन की आज की रिपोर्ट है उसमें आप नोट करें 28% ऐसे हल्के हैं जहां पे फॉर्म 45 नहीं दिया गया। अब मरीम नवाज साहिबा अगर हकीकी तौर पे भी जीती हैं, उनकी जीत को जैसे सियासी तौर पे पोल्यूट करने की बात करते हैं, फॉर्म 45 ना देके ये डिससर्विस है उन तमाम कैंडिडेट्स की जो हकीकी तौर पे भी जीते होंगे। सो अब इस इलेक्शन के समेत बहुत सारे रिजल्ट्स जो हैं उनको चैलेंज। चौधरी साहब, देखिए मेंबर्स 350 फॉर्म 45 लेकर बैठे कि हम जीते हुए हैं जी। तो अब आप तो जिसके पास फॉर्म 45 है, जो काशी भाई की बात कर रही हैं, उसके पास कम से कम एक लीगल स्टांस उसके पास है, मौकफ है। जिनके पास बात तो पूरी कर लो, ये सारी बातें हम करेंगे। जिनके पास फॉर्म 45 है ही नहीं, वो चैलेंज कर रहा है, तो उसका क्या नतीजा निकलेगा आपका? वो अपनी बात मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि फॉर्म 45 नहीं दिए वो एक है, और जिनके पास फॉर्म 45 हैं और लिखा हुआ है कि वो जीते हुए हैं, यहाँ तो ये भी हो रहा है। हम जारी रखेंगे सारा दिन, ये मुख्तलिफ औकात पे ये ट्रांसमिशंस जारी रहेंगी जब तक मुकम्मल नशिस्तों के रिजल्ट्स नहीं आते हैं। हुकूमत साजी के मामलात जैसे जैसे तय होते हैं हम आपके साथ मौजूद रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, हम थोड़ी देर बाद वापस आएंगे। निकलें पाकिस्तान की खातिर।